अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 15 मई 2026 है और पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों के, बल्कि उस इदारे के जर्नैल आईएसआई की बात कर रहा हूं, जिसका काम है गैर मुमालिक के अंदर, असल काम तो यही है ना, करते नहीं है वो और बात है, लेकिन गैर मुमालिक में जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करना जिनका काम है, वो खुद पाकिस्तान की आईएसआई के अपने जर्नैल जासूस हैं। ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। न सिर्फ बिल्कुल आईएसआई के अलावा और भी लोग हैं, और ये एक लंबा सिलसिला चलता चला आ रहा है जर्नैलों का, किस मुल्क के लिए वो जासूसी कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और कितनी दफा पकड़े जा चुके हैं। तमाम तफसीलात आज वक्त आ गया है कि खुल के आपके सामने रखी जाएं। और एक तरफ ये मामलात हैं, दूसरी तरफ डीएचए कराची में अरबों रुपया कमाया जा रहा है इस मार्केट के अंदर भी, लेकिन कमाने का तरीका जो है वो बड़ा वखरा है। इतना वखरा नहीं है वैसे, लेकिन उस कमाने की तरीके की वजह से इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि कोर कमांडर कराची, माजरत के साथ हमारे अजीज जो है उनका भी जो है वो टेन्योर के अंदर एक्सटेंशन उनको मिली हुई है, और सबूत आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक पीटीआई के अंदर भी फौजियों ने एक खास किस्म की अपनी कोई कहता है अमरीकी सुंडी है, कोई कहता है छिपकली है, जो भी कहता है, लेकिन एक पाली हुई है मशालो, और वो सेनेटर बन के फिर रही है आजकल और फौजियों के लिए काम कर रही है। और पीटीआई के अंदर जो है वो इल्जाम मेरे ऊपर लगाती है, और भी गुलाबी इंसाफी लगाते हैं। आप ऐसी हरकतें ही ना करें ना, एआई लगा के हमदर्दियां पैदा करने की, वहां तो मैं बोलता नहीं हूं, फिर भी जाके चुप कर जाता हूं। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो हकीकत है, और जहां पे एआई इमेजेस वाकई मिसाल यूसुफजई के चल रहे हैं वह बताने बनते भी हैं। और उसके अलावा जो अनमोल उर्फ पिंकी केस है, जिसकी वजह से कल मैंने गुज़िश्ता रोज बड़ी डिटेल के अंदर पाकिस्तान का जो फौज के जेर इंतजाम न सही पेट्रनेज के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ एक इंटरनेशनल ग्लोबल ड्रग एम्पायर चल रहा है, उस पे एक्सपोजे मैंने एक किया है गुज़िश्ता रोज। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। जो ग्लोबल नेटवर्क चल रहा है, कंटिन्यूड स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस सेशन के अंदर। जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, कुछ गुज़िश्ता से परस्ता हैं, कुछ हाजिर हैं, और बहुत से लोग जो पूछते हैं आदिल भाई क्या जरूरत पड़ी है हमें इस इंफॉर्मेशन की, इस इंफॉर्मेशन से क्या बदल जाएगा। मेरी जान, इंफॉर्मेशन जो होता है वो नॉलेज होती है, और नॉलेज जो होता है वो पावर होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसले बेवकूफी में नहीं करते। तब्दीली ओवरनाइट या चंद दिनों, महीनों या चंद सालों में नहीं आती, एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस तभी कामयाब हो सकता है अगर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जाएं। तो इंफॉर्मेशन राइट है आपका, और वो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, और उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं वैसे बाय द वे। लेकिन बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं, मिसालों की बात कर लेते हैं। तो मिसाल यूसुफजई के बारे में ये एक मीम है, ये बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। मुझे माजरत के साथ पीटीआई के एक बहुत मशहूर वर्कर हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि मैं आपको पीटीआई का बड़ा सा खिलाफ हूं अंदर से, हालांकि पीटीआई के बारे में जितनी भी खबरें वो पीटीआई के अंदर से ही आती हैं। जिस तरह फौज के बारे में जितनी खबरें मुझे फौज के अंदर से ही आती हैं, इस तरह पीटीआई के बारे में भी खबरें पीटीआई के अंदर से आती हैं। वेरीफाई करके चलाता हूं। उन्होंने कहा यार ये आप देखें, ये मिसाल के लिए ये इस वक्त चल रहा है, मिसाल यूसुफजई के लिए। मिसाल यूसुफजई के लिए क्यों चल रहा है? मिसाल यूसुफजई साहिबा ने, सेनेटर मिसाल यूसुफजई साहिबा, जिनको फौजियों की बर्फी कहा जाता है, और जुबान हू बहू वो बोलती हैं जो लगता है कि उनको पढ़ाई जाती है कर्नल साहब की तरफ से। बहुत से जनरल साहिबों के लिए भी वो बर्फी की मानद है, लेकिन बहरहाल जो वो उनको जुबान जिस तरह वो बोलती है, अलीमा आपा के ऊपर मुसलसल टारगेट करती है पीटीआई कोर कमेटी के ग्रुप के अंदर। ये मैं रिपोर्टिंग कर चुका हूं इसके ऊपर। सलमान अकरम राजा पे भी कर चुकी हैं, और उसके अलावा सज्जाद बरकी साहब के ऊपर भी हमला कर चुकी हैं, संगीन इल्जामात लगा चुकी है। लेकिन एग्जैक्टली वही बात करती है जो फौजी बात करता है। कैसे आपको पता है यार? इनके जो आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की जो ट्रॉल फैक्ट्रीज चल रही हैं, या वो जो डिंटोनिक वाला बांदर जो चला रहा है, जो है वो जो चला रहा है ट्रॉल फैक्ट्रीज, उनकी जो बात होती है हू बहू वही बात मिसाल की जुबान से जब आएगी, और प्राइवेट उसको लगता है कि वो कर रही है, पब्लिकली उसने बिल्कुल अपना अलग पर्सोना बनाया हुआ है। और जो दरमियान में इसके जबरदस्ती के आ जाते हैं चाहने वाले कि जी सबूत दें, जानी दे दिया ना, कितनी दफा सबूत मांगते हो तुम?
تو پی ٹی آئی کور کمیٹی گروپ کو بولو کہ بتا دے میں جھوٹ بول رہا ہوں ہے. تو اس نے اب جو لیٹسٹ حملہ کیا ہے مشال یوسفزئی نے، وہ کس کے اوپر کیا؟ وہ جا کے قاسم سوری صاحب کے اوپر کیا، اور قاسم سوری صاحب کو ایگزیکٹ بہو یہ الزام لگایا ہے کہ جناب تم یہ جو یوٹیوب کی ویڈیوز بنا رہے ہو، یہ تم ڈالر کمانے کے لیے اور ویوز کے لیے بنا رہے ہو. اندازہ کریں آپ یار، یہ کیا ہو بہو 100% وہی بات نہیں ہے جو فوج کا جو اس وقت اسکرانڈو برگیڈ جس کو ہم بولتے ہیں، یا وہ عطا تارڑ والا جو ڈی ایم سی چل رہا ہے، وہ لوگ یہی باتیں کرتے ہیں، یا پٹواری یہی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے بھی اگر وہی باتیں کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں پھر یہ کس کے کہنے کے اوپر یہ باتیں کر رہی ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. دوسرا ذرا آ جائیے انمول پنکی اپ ڈیٹ کے اوپر. انمول پنکی کی کہانی بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کہا ہوا ہے کھل کے کہ جناب انمول پنکی کو ایکسپوز کیا جائے. اور جانی آئی ایس آئی کے اندر بھی بڑی ڈویژن ہے. انمول پنکی کے اوپر ہاتھ آئی جی سندھ کا تھا، آئی جی سندھ کے نیچے ڈی آئی جی اسد رضا یہ کام کر رہا ہے. آئی جی سندھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ سیکٹر کمانڈر، میں آپ کو اس کے اوپر بتا چکا ہوں، پوری سٹوری کر چکا ہوں، لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا کہ جناب کس کے اوپر کس کا ہاتھ ہے. تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں انمول پنکی کا اصل قصہ کیا ہے، سب کچھ میں کر کے آپ کو بتا چکا ہوں. اب آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ اگر بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی، جس کا سر کے اوپر، میں یہ نہیں کہتا پنکی کو ڈائریکٹ وہ ہینڈل کر رہا تھا، نہیں اس کا لیول ذرا اوپر ہے. اعجاز احمد عباسی صاحب جو ہیں وہ ہینڈل اگر کر رہے ہیں، وہ یہ آپ کو سونی بوٹھی نظر آ رہی ہے 98 لانگ کورس کی. اب بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی 98 لانگ کورس والا، 98 لانگ کورس سے معذرت کے ساتھ میرے بڑے پیارے جو ہیں وہ دوست بھی 98 لانگ کورس کے اندر ہیں، اگر انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے آئی جی سندھ کے، ٹھیک ہے، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آئی جی سندھ جو ہے وہ فل پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کی مرضی سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک ڈرگ کا چلا رہے ہیں، اور پنکی تو صرف ایک کوگ ہے اس کے اندر، اور اوور آل اس کی سرپرستی ہے ڈی آئی جی اسد رضا کے اوپر. تو پھر چین کے اندر تو جو ہے وہ ٹاپ آف دا چین میں تو آئی ایس آئی کا ہی بندہ ہے. اب آئی ایس آئی کیوں یہ کام کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کر رہی ہو، سارے لوگ بات کر رہے ہیں، شہباز گل صاحب وغیرہ. اصل بات یہ ہے کہ پنکی کو انٹیلیجنس بیورو نے اٹھایا تھا، آئی ایس آئی نے نہیں اٹھایا تھا. پنکی کو انٹیلیجنس بیورو نے اٹھایا تھا، اور انٹیلیجنس بیورو نے اٹھا کے اس کے اوپر کیس بنایا تھا، اور تب پولیس کی مجبوری بن گئی کہ پنکی کو لا کے وہ پیش کریں. یہ جو پنکی یہاں پہ فل پروٹوکول میں ڈشکریوں کی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ مجبوری بن گئی تھی کیونکہ آئی بی کی رپورٹ آ گئی تھی. آئی ایس آئی کا دور دور تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن پھر اگر آئی ایس آئی کا ذکر نہیں ہے، اور اگر بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی انوالو ہے واقعی، تو پھر یار یہ معاملہ دبایا کیوں نہیں جا رہا، اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ اگر ایم آئی اور آئی ایس آئی کی لڑائی ہو سکتی ہے تو آئی بی جو پرائم منسٹر کے لیے اور سول کے لیے کام کر رہی ہے، گورنمنٹ کو اپنا آپ کو سمجھ کے کام کر رہی ہے، تو وہ اس کی آئی ایس آئی سے کیا ہو سکتی ہے لڑائی؟ مشکل ہی ہے، کیونکہ آئی ایس آئی ذرا یہاں پہ بدماش پارٹی ہے، بڑی بدماش پارٹی ہے. پاکستان میں بدماشوں کی ٹکر ہے، جو بڑا بدماش ہے. لیکن بدماشوں کے اندر بھی بڑا بدماش کون ہے؟ بڑا بدماش تو ڈرٹی ہیری ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈرٹی ہیری کو بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی پسند ہے؟ اگر پسند ہے ہوتا تو ابھی تک سارا معاملہ دبا چکا ہوتا، لیکن معاملہ دب نہیں رہا. اب میں اس کو یہاں پہ اوپن اینڈڈ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن جو ہوگا چند دنوں میں وہ پتا چل جائے گا کہ یہ چکر ہے یا وہ چکر ہے یا کیا چکر ہے. تمام چکر جو ہے وہ گھن چکر بنے ہوئے ہیں، لیکن کھل کے سامنے آ جائیں گے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. سب کچھ پتا چل جائے گا. کراچی کیونکہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور کراچی کے اندر ہی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سندھ بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی بیٹھا ہوا ہے، تو کراچی کے اندر ہی یہ آپ کو لیٹر نظر آ رہا ہے. ڈیفنس آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی کا یہ جو لیٹر ہے، یہ پبلک شاید نہ ہو، یہ جناب کرنل عامر شہزاد نے جو ہے یہ لیٹر لیک ایشو کیا ہے. میں اس کے اوپر فیبروری 2026 میں بات کر چکا ہوں ویسے تو، لیکن اب اس کے اوپر جو مزید پتہ چل رہی ہیں وہ یہ پتہ چل رہی ہیں کہ یہ جو لیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے DHA/TPN/BC/A16406 جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو لیٹر ہے، اس لیٹر کے اندر جو ہے یہ انٹرنل لیٹر DHA کراچی کا بتایا جاتا ہے، اور یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، اس لیے انٹرنل لیٹر جو ہے وہ ہمیں نکالنا پڑا ہے.
اب اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ ری کلاسیفائی کیا گیا ہے رہائشی ریزیڈینشل پلاٹس کو ڈیفنس فیز 8 سیکٹر سی میں جو سی فرنٹ کے اوپر ہیں. پرائم پراپرٹی دنیا میں پرائم پراپرٹی سی فرنٹ ہوتی ہے, اس کو سی فرنٹ کمرشل زون جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور ورلڈ کلاس فیسلٹیز کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے. چائنیز بائرز کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ادھر آؤ اور خریدو, اور اپنے لیے جو ہے وہ وی وی آئی پی جو آپ کی سی اوز نے آ کے کراچی کے اوپر کام کرنا ہے آپ خریدو. اور ریزیڈینشل پلاٹ کے جو اونرز ہیں ان کو جو ہے وہ لینڈ 200 سکوائر یارڈ دی جا رہی ہے کمرشل پراپرٹی, یا 500 سکوائر یارڈ کے پلاٹ کے بدلے زبردستی دی جا رہی ہے, لیکن اپنی مرضی سے دی جا رہی ہے, اسی فرنٹ کے اوپر نہیں دی جا رہی. وہ کہیں اور پچھلے والے کسی بھی سیکٹر کے کمرشل وغیرہ میں دے دیں گے, اور اس سے اوپر 2 لاکھ روپے پر سکوائر یارڈ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز یہ بھی ان کے اوپر لاگو کیے, یہ بھی جو ہے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کی جو پراپرٹی کی اصل ورتھ ہے وہ اس وقت ایک کنال کا 500 سکوائر یارڈ جو ہے وہ ایک کنال کا پلاٹ بولتے ہیں. 500 سکوائر یارڈ کا پلاٹ جو کمرشل پلاٹ ہے وہ اس وقت کراچی کے سی فرنٹ پہ چائنیز نے جا کے لینا ہے تو وہی US ملین ڈالرز کے اندر لیں گے, اربوں روپے کے, کئی اربوں روپے کے اندر لیں گے. کراچی کے ڈیلرز کو اچھے طریقے سے پتا ہے, لیکن ان سے زبردستی پلاٹ کے ایک پلاٹ کے جو ہے وہ 2 یا 3 پلاٹ کر کے, ٹھیک ہے, یہ پبلک میں بیچے جائیں گے, انے واہ پیسہ کمایا جائے گا, اور ان لوگوں کو کہیں اور جو مالک اصل ان کو کہیں اور یہ کر دیں گے. اس میں بینیفٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے سب سے پہلا آرمی چیف کا ہوتا ہے عاصم منیر کا, پھر کور کمانڈر کراچی کا ہوتا ہے. کور کمانڈر کراچی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن صرف اس پروجیکٹ کی وجہ سے ان کے ٹینیور کے اندر دی گئی ہے, اور وہ ظاہری بات ہے کہ ری پلاننگ اناؤنس انہوں نے جب کی ہے تو اس کے بعد سے ان کو مزید ایکسٹینشن مل گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھو کہ کئی ملین ڈالر کمایا جائے گا, درجنوں ملین ڈالر فی بندہ کمایا جائے گا ان پلاٹوں کی وجہ سے, بیکاز چائنیز بائر انہوں نے ریزرو کیا ہے. چائنا والے جو ہے وہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اندر, کراچی میں DHA سی فرنٹ کے اوپر, یہاں کا بائر ابھی بھی جو ہے وہ فورن بائر موجود ہے, وہاں لینا چاہتا ہے. اور لاہور میں ہیریٹیج پراپرٹی بننا چاہتی ہے, اس لیے ہیرا منڈی 2.0 پروجیکٹ وہاں پہ چل رہا ہے, لیکن وہ ہم علیحدہ بات کریں گے. کراچی کے اندر جو معاملات ہیں وہ بڑے واضح طور کے اوپر فوجیوں کو پیسہ چاہیے, اسلام آباد ریڈ زون سے صرف مل رہا ہے, جو وہاں محسن نقوی کو چھوڑ دیا گیا ہے, وہ جو وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آپ کے سامنے ہے, اور کراچی سے پیسہ نکالنے کے لیے, کراچی سے اس وقت نکل سکتا ہے پیسہ, یہ پروجیکٹ اسپیشل چلایا جا رہا ہے, جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ کور کمانڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کی بھی طرف سے بلیسنگز حاصل ہے, لیکن اصل میں تو الٹا چکر ہے. کور کمانڈر کو پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے بلیسنگ دینی ہے انہوں نے. فائنینشیل امپیکٹ اس کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ریزیڈینشل پلاٹس کو کمرشل کے اندر کر کے پاکستان کی فوج کے جو ٹاپ جنرلز ہیں, جو عاصم منیر جن کے اوپر ہاتھ رکھ گیا, عاصم منیر خود شامل, جس جنرل کو وہ بولے گا کور کمانڈر تو کراچی ہی ہے نا گیم کے اندر. ان کو آپ سمجھ لو کہ کم از کم بھی یہاں پہ جو ہے وہ یہ پھینک بھی دیں گے نا تو یہ 5-6 ملین ڈالر کا پلاٹ کم از کم پھینکیں گے یہ, تو اگر نہیں تو کچھ اس کو ہولڈ کر کے جو ورلڈ کلاس فیسلٹیز ڈیولپ کر کے یہ چائنیز کو بیچیں گے, تو یہ کم از کم بھی 200 سکوائر یارڈ کا پلاٹ بھی جو ہے نا, مطلب کہ یہ 8 مرلے کا پلاٹ بھی, یہ بھی کوئی 10-12 ملین ڈالر کا بیچیں گے. وہاں پہ سی فرنٹ پلاٹ ہے نا, کمرشل پلاٹ ہے نا, تمام فیس مل رہی ہیں. تو آپ سوچو کہ یار یہ گیم کس طرح چلاتے ہیں, پراپرٹی ڈیلرز والی گیم چلاتے کس طرح ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی ڈسکلوجر نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی پوچھ نہیں ہے, ثبوت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ابھی آپ بتائیں کہ بندہ جائے تو کدھر جائے. ISI کی سٹوری کے اوپر آ جائیں. لیٹسٹ میں نے یہ پوسٹ پڑھی, مجھے نہیں جانتا کون ہے, محمد ذیشان عوان صاحب نے لکھا, جی میجر جنرل ناصر نعیم بگین امریکہ کے آپریشنز کو مانیٹر انہوں نے کرنا شروع کیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پاکستان الانگ سائڈ ٹرانسفر ISI کے اندر جا کے, اور انہوں نے اکوپمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سے چیک کرنا شروع کیا, اور میجر جنرل آصف اختر جو ہے ان کو پیچھے افغانستان کی بھی پالیسی ان کے حوالے کی گئی تھی. CIA نے ایک لیٹر لکھا ڈسپلیجر کا, انہوں نے کہا کہ جناب اس بندے کو پھر پروموٹ نہیں کیا گیا. اور یہ بات اعجاز سید صاحب نے سیکرٹ آف پاکستان وار آن القاعدہ کے اوپر انہوں نے کوئی کتاب کے اندر لکھی. اس کی جب ہم نے تفصیلات نکالی, میں نے کہا یار انٹرسٹنگ کیس ہے, اس کے اوپر تفصیلات کرنی چاہیے, پتہ کرنا چاہیے کیا سین کیا چل رہا ہے. ہم نے پھر اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی, اور ہماری انویسٹیگیشنز جو بات سامنے آئی وہ
کوئی میرے لیے تو چمبے کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے چمبے کی بات، میرے لیے چمبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام بات چیت جو ہے وہ میں مسلسل کرتا بھی چلا آ رہا ہوں، میں بتاتا بھی چلا آ رہا ہوں، لیکن چلیں کیونکہ یہاں پہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو میں ایک تو پہلی بات یہ بتاتا چلوں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ، جنرل صاحب کا نام انہوں نے غلط لکھا ہے، میجر جنرل ناصر نعیم ان کا نام نہیں، میجر جنرل نصرت نعیم جو ہے وہ جنرل صاحب کا نام ہے۔ میجر جنرل نصرت نعیم صاحب جو ہیں وہ امریکنز کے لیے کام کر رہے تھے اور پکڑے گئے اس کے اندر، اور ملٹری انٹیلیجنس نے اور آئی ایس آئی نے بھی ان کی رپورٹ نکالی، اور اس وجہ سے ان کی پروموشن بلاک ہوگی، اور یہ سی آئی اے نے لیٹر آف ڈسپلیجر لکھا، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا، لیکن آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں کی طرف سے ذرائع کہتے ہیں کہ بھائی جان جنرل صاحب جو ہے وہ امریکیوں کے لیے کام کر رہے تھے اور رپورٹ آ گئی اور ان کو انفارمیشن بیچ رہے تھے۔ کیا یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے؟ جنرل جاوید اقبال کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، بریگیڈیئر رضوان اختر، بریگیڈیئر رضوان راجہ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، بریگیڈیئر رضوان جو ہے وہ تو ابھی عمر قید کاٹ رہا ہے، لیکن بریگیڈیئر جنرل جاوید اقبال کو انہوں نے چھوڑ دیا باجوے نے، کیونکہ وہ اسی طرح جو ہے وہ ان پہ الزام تھا کہ امریکن سے پیسے لے کے پاکستان کے سیکرٹس بیچ رہے ہیں، ان کے پاس نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی پوری کی پوری ان کے پاس تھی، اور اس کے علاوہ وہ وہاں سے کوئی لیٹسٹ آئی فون لے کے آئے تھے امریکہ سے، اور انہوں نے 14-15 جرنیلوں میں بانٹے تھے گفٹ کے طور کے اوپر، اور وہ آلریڈی ان کے اندر جو ہے وہ لسننگ ڈیوائسز لگی ہوئی تھی، اور ادھر پیچھے امریکی سی آئی اے بیٹھ کے مزے سے دیکھتے رہے کہ جرنیل کتنے جو ہیں یہ ٹرکی بابے ہیں، یہ کس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی کیسز جو ہے اگر آپ ڈیپ ڈائیو لکھیں گے تو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ کیسز بھی یہاں پہ کھلے ہوئے، اندازہ کریں آپ ان کی حرکتیں چیک کریں۔ جنرل صاحب جو میجر جنرل نصرت نعیم صاحب ہیں، اب یہ جنرل نصرت کی مجھے تصویر ملی ہے، ہو سکتا ہے یہ جنرل نصرت کوئی اور ہو، لیکن جنرل نصرت کی ایک ہی تصویر ہے، اور یہ 2009 کے اندر جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور جنرل نصرت کو بھی 2009 کے اندر جو ہے وہ نکالا گیا تھا، اور انہوں نے افغان آئل اینڈ گیس لمیٹڈ بنائی تھی۔ یہ میں پہلے بتا دوں، یہ لنکڈ ان کے اوپر ایک ہی جو ہے تصویر اویلیبل تھی جنرل نصرت کے نام سے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ پہنچی کہ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم صاحب ڈائریکٹر جنرل تھے کاؤنٹر انٹیلیجنس اور انٹرنل سیکیورٹی کے آئی ایس آئی کے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ انٹرنل سیکیورٹی، داخلی سیکیورٹی آئی ایس آئی کے انچارج تھے، اور پنڈورا پیپر میں 2021 میں ان کا نام آیا، انہوں نے آف شور کمپنی بنائی ہوئی تھی۔ پبلکلی اویلیبل انفارمیشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب یہ آئی ایس آئی کے جو میں نے آپ کو رول بتایا 2008 کے ارد گرد یہ کام کر رہے تھے۔ پنڈورا پیپر کے اندر ان کی فرم آئی بی وی آئی فرم، افغان آئل اینڈ گیس لمیٹڈ، جو 2009 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور یہ 2009 کے اندر ہی ریٹائر ہوئے ہیں جنرل نصرت صاحب، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے اوپر اس کے علاوہ 2011 میں جو ہے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے فائل کیا، القاعدہ نے 2 لوگ جو ہے 2005 کے اندر مارے، سپریم کورٹ کو انہوں نے سٹیٹمنٹ جا کے دی 2011 کے اندر القاعدہ کے خلاف، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیلف کانٹرڈکٹری ہے، اور ان کے اوپر $1.7 ملین سٹیل مل فراڈ کیس کا بھی الزام ہے، جو کہ بعد میں ڈراپ کر دیا گیا تھا اور ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا تھا۔ اب عزیزان من، ہو سکتا ہے کہ جنرل صاحب نے یہ کام نہ کیا ہو، لیکن جہاں پہ فوج کے لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے میجر جنرل تک یہ کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ فوج کے اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے جو میں آج آپ کو اس کے بعد بتانے جا رہا ہوں، کہ یہ تو چلیں پرانی گلیں ہوگی نا، آپ کہیں گے یار کیا میں بھی بتا رہے تو، میں آپ کو اس مہینے کے جو کیسز کھول کے بتانے جا رہا ہوں، آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور میں پہلے وارننگ دے رہا ہوں ایم آئی اور آئی ایس آئی کی سورسز سے کنفرم کرنے کے بعد، ثبوت بھی بتا دوں گا۔ ثبوت کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کے بارے میں رپورٹ کرنی ہے، اس کے کریڈینشلز آپ اتنے بتا دو جو پبلک نالج کے اندر نہ ہو، جو صرف فوج کے انٹرنل سسٹم کے اندر ہو، تو وہی ثبوت ہوتے ہیں نا۔ اور یہ کہتے ہیں جناب یہ کام کر رہے ہیں، دشمن کا ایجنڈا، یار تم نے 300% ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اس کے بعد یہ ان کا حال ہے۔ ڈکلائن اس فوج کے افسروں کا جس طرح سے چل رہا ہے، اور میں اس مہینے کی باتیں بتاتا ہوں آپ کو، چھوڑے پچھلی، میں اس ہفتے کی آپ کو باتیں بتاتا ہوں صرف، اور میں بتاؤں گا آگے جا کے، کیونکہ عوام کا حق ہے کہ وہ جانے، اور آپ کے ڈراموں کے اندر نہ آئے یار، انے وہ آپ لوگوں نے ڈرامے مچائے میں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے اوپر کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے وہ شہیدوں کی بیواؤں کو سامنے بٹھا کے، ان کے باپوں اور ماؤں کو بٹھا کے، رلا کے، تصویریں جلا کے آپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں چیزیں، لیکن آپ کی اپنی فوج کے اندر کیا ڈرامہ ہو رہا ہے وہ نہیں آپ بتاتے۔ تو میرا خیال میں وقت آ گیا کہ بتا دیا جائے۔ اسٹے ٹیونڈ، اپنا خیال رکھیں، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔